अब सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो चुकी थी और उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि डी सिल्वा ने उसे कैसे ट्रैप किया है। और अब उसे मालूम हो गया था कि वो क्यों बहाना बनाकर बाहर निकल गया था। वो समझ गया था कि डी सिल्वा की इस ट्रांसमीटर का ताल्लुक किसी और रिसीवर से होगा, जहाँ से उसने खुद चीफ पास की आवाज़ बनाकर उसे ट्रैप किया और इस तरह आसानी से उससे ब्लू कैप्सूल हासिल कर लिया। रोबोट वाली आवाज़ उसने यकीनन पहले टेप कर रखी होगी, लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि उसने ब्रोनो को जिंदा क्यों रखा। और दूसरे लम्हे उसे ये ख्याल भी आ गया कि डिसल्वा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कैप्सूल को छुपाना चाहता था। उसे यकीनन मालूम होगा कि स्पेशल एजेंट के जिस्म में वो माइक्रो ट्रांसमीटर छुपा होता है जिसका राब्ता हेडक्वार्टर से रहता है। ये मशीनी राब्ता इस वक्त टूट जाता है जब कोई स्पेशल एजेंट मरता है। इस तरह हेडक्वार्टर को कम से कम इस कदर ज़रूर मालूम रहता है कि स्पेशल एजेंट जिंदा है या मर चुका है। डिसल्वा अगर ब्रोनो को हलाक कर देता तो फिर यकीनन हेडक्वार्टर को मालूम हो जाता और वो इसकी तहकीक के लिए फ़ौरन ही हरकत में आ जाता, जबकि उसे कैद रख कर वो हेडक्वार्टर को मुतमईन रख सकता था। ब्रोनो दांत पीसता हुआ इस कमरे की तरफ बढ़ा। वो फैसला कर चुका था कि डिसल्वा को उसकी गद्दारी की ऐसी सज़ा देगा कि उसकी रूह भी सदियों तक बुलबुलाती रहेगी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो एक छोटी सी राहदारी में आ गया जिसका एख्तिताम पर इसी तर्ज का कमरा था जैसा कि पहली राहदारी के एख्तिताम पर था। लिफ्ट की तरह नीचे ऊपर जाने वाला। ब्रोनो ने लिफ्ट का बटन दबाया तो कमरा ऊपर को चढ़ता चला गया। फिर जब कमरे की हरकत रुकी तो उसने दरवाज़ा खोला और एक बड़े कमरे में पहुंच गया। लेकिन इस कमरे में पहुंचते ही जैसे ही उसने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, उसके कदमों को एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर मुंह के बाल फर्श पर जा गिरा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक उसके कदमों को जकड़ लिया हो और चूंकि उसका जिस्म हरकत में था इसीलिए पैरों के जाम होते ही वो मुंह के बाल फर्श पर जा गिरा। नीचे गिरते ही जैसे ही उसने उठने की कोशिश की वो एक तवील सांस लेकर रह गया। उसने नीचे गिरते हुए अपना चेहरा फर्श से टकराने के लिए बचाने से दोनों हाथ फर्श पर रखे थे और अब उसके दोनों हाथ भी फर्श के साथ चिपक गए थे। उसने हाथ छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन फर्श में जाने क्या खासियत थी कि वो किसी भी तरह अपने हाथ ना छुड़ा सका और बेबसी के से अंदाज में वहीं फर्श पर औंधे मुंह पड़ा रह गया। अलबत्ता वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि किसी को बेबस करने का ये तरीका बेहतरीन है। अभी उसे वहां पड़े हुए चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि सामने वाली दीवार दरमियान से हटी और डिसल्वा गाउन पहने अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ स्टेन गनों से मुसल्ला दो अफराद थे। ओ जनाब ब्रोनो, आप और यहाँ? डिसल्वा की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। मैं एक ज़रूरी काम के लिए तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन ये क्या चक्कर है? ब्रोनो ने सर उठाकर कहा। उसका लहजा नर्म था क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह इस बेबसी से छुटकारा हासिल हो जाए। इसके बाद वो डिसल्वा से निमट लेगा। लेकिन आप यहाँ पहुंचे कैसे? डिसल्वा के लहजे में हैरत का अंसर नुमाया था। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला जिससे ब्रोनो अंदर दाखिल हुआ था और ये दरवाज़ा अब ब्रोनो की साइड पर था। अब्बास, ये साहब दरमियानी खिड़की तोड़कर स्पेशल रूम में गए और वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। और बास, मैंने चेक किया है, वहाँ मौजूद ट्रांसमीटर से दूर दराज की कॉल भी की गई है। ट्रांसमीटर का मीटर लंबे फासले की कॉल शो कर रहा है। दरवाजे से दाखिल होने वाले डिसल्वा के तीसरे साथी ने कहा। ओ तो मिस्टर ब्रोनो, आपने चीफ बास से बात की होगी? डिसल्वा ने कदरे तर्श लहजे में कहा। हाँ, मैंने चीफ बास से बात करने की कोशिश की, लेकिन चीफ बास हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं है, इसीलिए बात नहीं हो सकी। मैं दरअसल उनसे पूछना चाहता था कि जिन कागजात को लेबॉर्ट्री से उड़ाने के लिए 11 को लेबॉर्ट्री में छोड़ा गया था, उसने क्या रिपोर्ट दी है? ब्रोनो ने बात को बदलते हुए कहा। कागजात के लिए 11 को लेबॉर्ट्री में छोड़ा गया था? क्या मतलब? डिसल्वा ने चौंकते हुए कहा। इस ब्लू कैप्सूल से मुतल्लिका कागजात हैं जिनमें डॉक्टर मार्टन ने इस कैप्सूल के मुतालिक एक अहम हामी को दूर करने के बारे में रिसर्च की है। इन कागजात के बगैर ये कैप्सूल बेकार हैं। इसमें मौजूद जरासीम काम नहीं कर सकते। चूँकि वो कागजात अलहदा शोबे में थे, इसीलिए वहाँ से उन्हें हासिल करने के लिए मैंने एक साथी को वहीं छोड़ा ताकि जब ब्लू कैप्सूल की चोरी का हंगामा सर्द पड़ जाए तो वो कागजात वहाँ से उड़ाकर हेडक्वार्टर पहुँचा दे। ब्रोनो ने वहीं पड़े पड़े जवाब दिया। ओ तो ये बात है, वो एजेंट किस हैसियत में वहाँ मौजूद है? डिसल्वा ने पूछा। तुम पहले मेरी जान इस फर्श से तो छुड़ाओ, तुम बातें ही किए जा रहे हो, मेरी हालत नहीं देख रहे? ब्रोनो ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी मिस्टर ब्रोनो, पहले आपको इस एजेंट के बारे में बताना होगा। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मेरे इल्म में हर बात होनी चाहिए, डिसल्वा ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। सुनो डिसल्वा, अपनी औकात में रहो तो ज़्यादा बेहतर है। ये काम राह रास्त हेडक्वार्टर से मुतल्लिक है। अगर वो हेलीकॉप्टर चेक ना हो जाता तो तुम तक बात ही ना पहुँचती, ब्रोनो ने तलख लहजे में कहा।
تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ اسکواڈرن ویسے ہی فضا میں اڑ پڑا تھا؟ یہ بات نہیں ہے، انہیں باقاعدہ اطلاع دی گئی تھی اور پھر یہاں تک پہنچنے تک آپ ہماری نظروں میں رہے، ڈی سلوا نے کہا۔ بکواس مت کرو، ہم ہاں اپنی چودراہٹ جما رہے ہو، برونو کو چکر دینا تم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے، برونو نے کہا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اگر اتنے ہی تیس مارہان ہو تو پھر اپنے جسم کو اس فرش سے چھڑا کر دیکھو، میں اگر چاہوں تو تم اسی طرح فرش سے چپکے بھوک پیاس سے مر سکتے ہو۔ سمجھے اسپیشل ایجنٹ صاحب، ڈی سلوا اب سارے تکلفات بالائے طاق رکھ کر کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم ہیڈ کوارٹر سے غداری کرو گے؟ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ برونو نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر کو اس بات کی کبھی اطلاع نہیں ہو سکتی، یہاں سے برونو کو سرحد پار کرا دی جائے گی اور بلیو کیپسول اس کی جیب میں ہوگا۔ اس کے بعد برونو کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کہاں چلا گیا، اس سے ڈی سلوا کا کوئی تعلق نہیں، سمجھے؟ پھر ہیڈ کوارٹر جانے اور اس کا اسپیشل ایجنٹ، ڈی سلوا نے زہریلے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے تم ڈبل کراس کر رہے ہو، برونو نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ ڈبل کراس نہیں، ٹرپل کراس۔ ڈی سلوا روسیا کا سپر ایجنٹ ہے اور ویسٹرن کاربن کا ٹاپ ایجنٹ اور جگر فال کی تنظیم کا مقامی ایجنٹ، اب سمجھے مسٹر برونو اسپیشل ایجنٹ، ڈی سلوا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یہ کیپسول کس کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ برونو نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جو بھی زیادہ رقم مہیا کرے گا یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود اس سے نمٹ لوں گا، تم فکر مت کرو۔ لیکن اب تم نے کاغذات والی نئی الجھن ڈال لی ہے، اسی لیے اب تمہیں بتانا ہوگا کہ اصل بات کیا ہے، ڈی سلوا نے کہا۔ تم شاید برونو کو اچھی طرح نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے، بہرحال اب تم کھل کر سامنے آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، تم جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تم زیادہ سے زیادہ مجھے ہلاک کر دو گے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو، برونو نے کہا۔ مسٹر برونو، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں جانتا ہوں کہ جگر فال کے اسپیشل ایجنٹوں کے جسموں میں مائکرو ٹرانسمیٹر فٹ ہیں جو ان کی زندگی اور موت کا پتہ مسلسل ہیڈ کوارٹر کو دیتے رہتے ہیں، اس لیے برونو پاکیزہ کی حدود میں نہیں مر سکتا، سرحد پار ہونے کے بعد برونو کے دل کی حرکت کسی حادثے میں رک سکتی ہے اور اس طرح ڈی سلوا کے ہاتھ صاف رہیں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ تم سے اپنی مرضی کی معلومات کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں، یہ طریقہ مجھے آتا ہے، ڈی سلوا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے، لیکن برونو کے قریب آنے کی بجائے وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اسٹین گنوں کا رخ برونو کی طرف کر دیا، ادھر دوسری طرف موجود تیسرے مسلح آدمی نے بھی اپنی گن برونو کی طرف موڑ دی، ڈی سلوا واپس مڑ کر دروازے میں غائب ہو گیا۔ برونو حیرت سے وہیں فرش سے چپکا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر ڈی سلوا کرنا کیا چاہتا ہے۔ ڈی سلوا چند لمحوں بعد واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غبارہ سا تھا، سرخ رنگ کا غبارہ، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر ہاتھ گھمایا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں موجود غبارہ اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے برونو کی ناک سے آ کر ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سرخ رنگ کی گیس برونو کے گرد تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ برونو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن یکلہت خوفناک زلزلے کی زد میں آ گیا ہو، پھر اس کے ذہن پر تاریکی کا پردہ چھا گیا۔ X2 عمران کے نمبر گھماتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ بلیک زیرو کے جواب دینے کا یہ مطلب تھا کہ وہ ڈی سلوا کی رہائش گاہ سے واپس آ چکا ہے۔ عمران بول رہا ہوں، کیا رہا تمہاری اٹھک بیٹھک کا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او عمران صاحب، ڈی سلوا اس چکر میں یقیناً ملوث ہے، اور ساتھ ہی ایک اور حیرت انگیز اطلاع ہے کہ ڈی سلوا کی جیب سے مجھے ایک کارڈ ملا ہے جسے میں نے لائبریری میں جا کر چیک کیا ہے۔ اس کارڈ کا تعلق ایکریمیا کی اسپیشل سائنٹیفک ایجنسی جگر فال سے ہے، بلیک زیرو نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ جگر فال؟ او، تو اس چکر میں جگر فال ملوث ہے، ٹھیک ہے، اب بات واضح ہو گئی، ایکریمیا نے سائنسی رازوں کو اڑانے کے لیے مخصوص اسپیشل ایجنسی قائم کر رکھی ہے اور انہیں سائنسی لیبارٹری سے راز اڑانے کی خصوصی تربیت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکریمیا کو ان جراثیم کے بارے میں سنگن مل گئی، چنانچہ اس نے اسے اڑانے کا پروگرام بنا لیا اور جگر فال کو حرکت میں لایا گیا۔ گڈ کلو، لیکن ڈی سلوا کی رہائش گاہ کی تلاشی میں صرف یہی کارڈ ملا ہے اور کچھ؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جواب میں بلیک زیرو نے ڈی سلوا کی رہائش گاہ میں داخل ہونے سے لے کر واپس آنے تک تمام تفصیل بتا دی۔ او، اس کا مطلب ہے کہ ڈی سلوا اب چوکنا ہو گیا ہوگا، لیکن جس انداز سے یہ کیپسول لیبارٹری سے اڑایا گیا ہے اور جس انداز سے وہ ملٹری انٹیلیجنس کے گھیرے سے نکلا ہے وہ کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے، ایسے کام تو مخصوص انداز میں تربیت یافتہ اسپیشل ایجنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ڈی سلوا کے ذمے یہی کام لگایا گیا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر مارٹن کو اغوا کرے اور پھر اس کی جگہ اسپیشل ایجنٹ نے لے لی ہوگی، بہرحال میں معلوم کر لوں گا، صفدر اور جولیا کی طرف سے کوئی رپورٹ؟ عمران نے کہا۔
اور بلیک زیرو نے جواب میں جولیا اور صفدر کی طرف سے موصول ہونے والی رپورٹیں عمران کو بتا دیں۔ تم ایسا کرو کہ ممبروں کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ ڈی سلوا کی رہائش گاہ کی مکمل نگرانی کریں، اور اگر وہ کہیں جائے تو اس کی نگرانی کی جائے۔ میں جلد ہی تمہیں مزید ہدایات دوں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور آپریشن روم کی طرف بڑھنے لگا۔ لیبارٹری سے اس آدمی کا دستیاب ہو جانا اتفاق نہیں تھا۔ عمران نے بطور ایکس-2 ڈاکٹر ناتھن سے بات کی تھی تو ڈاکٹر ناتھن کی بتائی ہوئی بات اس کے ذہن میں تھی کہ ڈاکٹر مارٹن ان جراثیم کی حامی کو دور کرنے کے سلسلے میں تحقیق کر رہا تھا، اور وہ اس سلسلے میں تھیوری کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور چونکہ بیک وقت دو کام نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے یقیناً کیپسول تو فوری طور پر چرا لیا گیا ہوگا، اور کاغذات کے لیے انہوں نے اپنا کوئی آدمی وہیں چھوڑ دیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ وہی آدمی ہو جس نے اس کیپسول کی اہمیت کے بارے میں اطلاع دی ہو، وہ پہلے ہی وہاں موجود ہو۔ چنانچہ اس نے اس خیال کی تصدیق کے لیے فوری طور پر لیبارٹری جانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر وہاں جا کر اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اسے جوزف کی ایک خاصیت کا اچھی طرح علم تھا کہ جوزف چونکہ جنگلی زندگی کا عادی تھا، اسی لیے اس کی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی حس بے حد تیز تھی۔ وہ معمولی سی بو بھی فوراً سونگھ لیتا تھا، اور عمران کو معلوم تھا کہ ڈیفنس لیبارٹریوں کو ڈانچ دینے کے لیے صرف BZ میک اپ استعمال کیا جاتا ہے، اور جس طرح مجرم بغیر کسی شبہ کے لیبارٹری میں داخل ہو گئے تھے، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ BZ میک اپ میں ہوں گے، اسی لیے آلون ٹائپ کمپیوٹر ان کے میک اپ چیک نہ کر سکا۔ BZ میک اپ کا خاص عنصر چیری کا جوہر ہوتا ہے۔ چیری کی ہلکی بو میک اپ سے مسلسل نکلتی رہتی ہے، لیکن یہ بو اس قدر ہلکی ہوتی ہے کہ انتہائی تیز قوت شامہ کا مالک ہی اسے سونگھ سکتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے وہ جوزف کو اپنے ہمراہ لے گیا تھا، اور ظاہر ہے جب جوزف کو لے جانا تھا تو جوانا کو بھی ساتھ لے لیا کہ چلو لیبارٹری والوں پر ہی روب جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ جب عمران نے جوزف کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ چیک کرے کہ کسی کے چہرے یا کن پٹی سے چیری کی بو آ رہی ہے تو اسے پکڑ کر علیحدہ کر دے، تو جوزف نے اس کی توقع کے عین مطابق چیری کی ہلکی سی بو آسانی سے سونگھ لی، اور وہ آدمی سامنے آ گیا۔ اور اب بلیک زیرو کی اطلاع کے بعد معاملات اور زیادہ واضح ہو گئے تھے۔ یہی باتیں سوچتا ہوا وہ آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ وہ آدمی بینچ پر بیلٹوں سے جکڑا ہوا ابھی تک بے ہوش پڑا تھا، جبکہ جوزف اور جوانا دونوں اس کی دونوں سائیڈوں میں موجود تھے۔ اسے ہوش میں لے کر آؤ جوزف، اور جوانا تم خنجر پکڑ لو، مجھے ذرا جلدی ہے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور جوانا بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ اس بھوکے بھیڑیے کی طرح تھی جسے کئی دن بعد اچانک کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ او ماسٹر، خنجر کی کیا ضرورت ہے؟ جوانا کی انگلیاں خنجر سے کم نہیں، جوانا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ لیکن خنجر سے ڈرایا جا سکتا ہے، جبکہ تمہاری انگلیوں کو تو وہ گنا سمجھ کر چوسنا شروع کر دے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور جوانا نے اپنے بیلٹ کے اندر ارسا ہوا ایک باریک دار لیکن چمکدار سطح کا خنجر نکال لیا، اور جوزف نے ہوش میں لانے والے عمران کی مخصوص تکنیک استعمال کی، یعنی اس آدمی کی ناک اور منہ کو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ سانس رک جانے کی وجہ سے چند ہی لمحوں بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جوزف اس کے ہوش میں آتے ہی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی ناک کاٹ ڈالو جوانا، یہ بڑی بدصورت ناک اٹھائے پھر رہا ہے، عمران نے سرد لہجے میں قریب کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوانا نے بھی بجلی کی سی تیزی سے خنجر کا وار کیا، اور اس آدمی کی آدھی ناک کٹ کر نیچے جا گری۔ اس آدمی کی حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں بھی بھدی ہیں، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، تو دوسرے لمحے جوانا کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا، اور بینچ پر رکھے ہوئے اس آدمی کے ہاتھ کی دو انگلیاں کٹ کر دور جا گریں۔ اس آدمی کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ ساتھ شدید خوف و ہراس کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا، جبکہ جوانا کسی رومن جلاد کی طرح خنجر اٹھائے عمران کے حلق سے نکلنے والے الفاظ کی تکمیل کر رہا تھا۔ کک کک، کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ پلاسٹک سرجری کر رہے ہیں جناب، تاکہ آپ کو بدصورتی سے چھٹکارا دلایا جا سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، مت مارو، نوجوان نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ اس کی بائیں آنکھ، عمران نے کہا، اور جوانا کا خون آلود خنجر ایک بار پھر ہوا میں بلند ہوا۔ رک جاؤ، فار گاڈ سیک، رک جاؤ، مت کرو ظلم مجھ پر، رک جاؤ، نوجوان نے بری طرح سر مارتے ہوئے کہا۔ اب اس کی آنکھوں اور چہرے پر بے پناہ دہشت کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ واقعی بائیں آنکھ ٹیڑھی ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور جوانا کی خنجر کی حرکت کے ساتھ ہی نوجوان کے حلق سے ایسی چیخ نکلی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کی بائیں آنکھ کا ڈیلا خنجر کی نوک سے نکل کر فرش پر جا گرا۔ اب آنکھ کے بھیانک گڑھے سے خون آلود کیچڑ نما پانی بہنے لگا۔ نوجوان تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی ناک سے نکلنے والے خون نے اس کے چہرے کا نچلا حصہ اور گردن خون آلود کر دی تھی، جبکہ انگلیوں سے نکلنے والے خون نے بینچ کو تر کر دیا تھا۔
جوزف آخر یہ بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوزف نے آگے بڑھ کر اس بار پوری قوت سے نوجوان کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا اور ساتھ ہی نوجوان کے منہ سے 3 دانت جلتی ہوئی پھلجھڑی کی چنگاریوں کی طرح باہر آ گرے اور نوجوان نے اکلوتی آنکھ کھول دی۔ اس کا جسم تکلیف کی شدت سے اب بری طرح لرزنے لگا تھا۔ مجھے مار ڈالو ظالموں، نوجوان نے کراہتے ہوئے انداز میں چیخ کر کہا۔ اس کی دوسری آنکھ میں عمران کا لہجہ بدستور سرد تھا۔ رک جاؤ، ارے رک جاؤ، یہ ظلم ہے، رک جاؤ، تم جو پوچھو میں بتاؤں گا، مگر رک جاؤ۔ نوجوان دوسری آنکھ کا سنتے ہی بے اختیار چیخ پڑا۔ جوانہ کیا خیال ہے؟ سرجری کافی ہو گئی ہے یا؟ عمران نے نوجوان کی بات کا جواب دینے کی بجائے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی تو بہت سی بدصورتیاں اس کے جسم میں موجود ہیں، جوانہ نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، درندے مت بنو، مجھے مت مارو، رحم کرو مجھ پر، نوجوان نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو رہا تھا۔ اس کے منہ میں پانی ڈالو جوزف، اور پھر اس کی بینڈیج کر دو، کہیں یہ خون کے راستے ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، عمران نے کہا، اور جوزف نے کونے میں پڑی میز سے پانی کا جگ اٹھایا۔ اسے نوجوان کے چہرے اور منہ پر ڈال دیا۔ کچھ پانی اس نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں پر ڈال دیا۔ ٹھنڈا پانی پڑنے کی وجہ سے نہ صرف خون کی روانی کم ہو گئی بلکہ نوجوان بھی دوبارہ ہوش میں آ گیا۔ پھر ایمرجنسی باکس اٹھا کر اس نے جلدی سے ابتدائی مرہم پٹی بھی کر دی تاکہ مزید خون نہ نکل سکے۔ نوجوان کی ڈوبتی ہوئی نبض اب تیزی سے بحال ہونے لگ گئی۔ اس کے چہرے کا زرد ہوتا رنگ دوبارہ گلابی ہونے لگ گیا اور چند لمحوں بعد اس کی اکلوتی آنکھ میں زندگی کی چمک ابھر آئی۔ پانی، مجھے اور پانی دو، نوجوان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اور عمران کے اشارے پر جوزف نے اس کے حلق میں پانی انڈیل دیا۔ ہاں تو مسٹر، پہلے تمہارا نام، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ پلاسٹک سرجری ہم نے کس کی ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مت کرو سرجری، میں سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا، تم جیسے ظالم لوگوں سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا، نوجوان نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں تم اپنا نام بھی بتا سکتے تھے، دیکھو ابھی سرجری کے لیے اور بھی مریض پڑے ہیں، اگر ایک پر ہی ہم نے اتنی دیر لگا دی تو پھر کما لیا ہم نے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ میرا نام ڈومن ہے اور میرا تعلق جگر فال سے ہے، ایکریمیا کی خصوصی سائنٹیفک اسپیشل ایجنسی، میرا نام 11 ہے، نوجوان کسی آٹومیٹک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہتھی آن ہو گیا۔ ڈاکٹر مارٹن کے روپ میں کون گیا تھا لیبارٹری میں؟ عمران نے پوچھا۔ برونو 01 اسپیشل ایجنٹ، نوجوان نے فوراً ہی جواب دیا۔ اس کی خوفزدہ نظریں جوانہ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر پر جمی ہوئی تھیں۔ تم پہلے سے وہاں تھے یا برونو کے ساتھ آئے تھے؟ عمران نے کہا۔ میں پہلے وہاں گیا تھا لیکن وہاں سے کیپسول اڑانا میرے بس سے باہر تھا، اسی لیے چیف باس نے برونو کو بھیجا اور برونو نے آتے ہی کام کر دکھایا، وہ کیپسول لے گیا، لیکن میں نے اس کے کاغذات اڑانے تھے اسی لیے میں وہاں رہ گیا، نہ جانے تم نے مجھے کیسے چیک کر لیا، حالانکہ مجھے مشینیں بھی چیک نہیں کر سکیں، نوجوان کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ سامنے جوزف کھڑا ہے، یہ جدید ترین چیکنگ مشین ہے، صرف سونگھ کر میک اپ کا پتہ چلا لیتا ہے، بہرحال مجھے یہ بتاؤ کہ برونو کا کیپسول لے جانے کا کیا پروگرام تھا، عمران نے کہا۔ خفیہ راستے سے باہر کار موجود تھی جو اسے لے کر ایک ہیلی کاپٹر تک پہنچی ہوگی، ہیلی کاپٹر فوجی تھا، چنانچہ اس ہیلی کاپٹر کی مدد سے وہ شمالی سرحد پر پہنچا ہوگا اور پھر وہاں سے ایک کار کے ذریعے ہمسایہ ملک آران جہاں سے اسے ایکریمیا لے جایا گیا ہوگا، ڈومن نے جواب دیا، اور اگر راستے میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر، عمران نے کہا۔ یہ مجھے معلوم نہیں، بہرحال پروگرام ایسا تھا کہ گڑبڑ کی صورت ہی نہیں تھی، ڈومن نے جواب دیا۔ یہ ڈی سلوا کون ہے؟ اس کی تنظیم میں کیا حیثیت ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ اوہ، تم تو بہت کچھ جانتے ہو، ڈی سلوا ہماری مقامی تنظیم کا انچارج ہے، اس کے ذریعے میں لیبارٹری میں پہنچا تھا، اس کی مدد سے ڈاکٹر مارٹن کو اغوا کیا گیا اور برونو نے اس کی جگہ لے لی۔ اور بلیو کیپسول کے متعلق بھی ڈی سلوا نے ہی اطلاع دی تھی کیونکہ ڈاکٹر مارٹن اس کا دوست تھا، اس نے ڈاکٹر مارٹن سے ایک بار اس کے متعلق معلومات حاصل کی تھی، ڈومن نے جواب دیا۔ برونو کا حلیہ؟ عمران نے پوچھا اور ڈومن نے برونو کا حلیہ بتا دیا۔ یہ تو عام سا حلیہ ہے، کوئی خاص نشانی بتاؤ، ایسی نشانی جسے میک اپ میں بھی پہچانا جا سکے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نشانی؟ مجھے نشانی معلوم نہیں ہے، جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا، ڈومن نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جوانہ، میرے خیال میں اس کا ایک کان متوازن نہیں ہے، کچھ بڑا لگتا ہے دوسرے کان سے، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ اور اسی لمحے ڈومن کے حلق سے ایک بار پھر بھیانک چیخ نکلی، اس کا آدھا کان کٹ چکا تھا۔ بتاتا ہوں، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک پیر پر دباؤ ڈال کر چلتا ہے، دائیں پاؤں پر ہلکا سا دباؤ، ڈومن نے فوراً ہی چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ڈی سلوا سے رابطہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔
وہ اسے جانتا ہے لیکن وہ اسپیشل ایجنٹ ہے، اس کا ویسے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ نوجوان نے سر پٹکتے ہوئے جواب دیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جوانا کو گردن ہلا کر مخصوص اشارہ کیا اور دوسرے لمحے جوانا کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور خنجر ڈومن کے دل میں دستے تک اترتا چلا گیا۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے نکلی، پھر اس کی اکلوتی آنکھ پہ نور ہوتی چلی گئی۔ اس کی لاش پر کی بٹی میں ڈال دو تاکہ اللہ میاں اس کی مکمل پلاسٹک سرجری کر دیں، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔